अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, बलूचिस्तान की एक और बेटी को फितनुल हिंदुस्तान का ईंधन बनने से बचा लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाब कार्रवाई में खुदकुश बमबार लड़की को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, गिरफ्तार बच्ची को इस्लामाबाद में खुदकुश हमले का टारगेट दिया गया था। हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना इंतहाई शर्मनाक अमल है। दहशतगर्द मासूम ख़वातीन को ट्रैप करके दहशतगर्द बना देते हैं। दहशतगर्दों के इस अमल का बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं। तमाम घिनौने अमल के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, अमेरिका ने ईरान की मुस्तकिल जंगबंदी की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, ईरान के नाम नहाद नुमाइंदों की जानिब से दिया गया जवाब पढ़ा है। ईरान का जवाब नाकाबिल कबूल, बिल्कुल पसंद नहीं आया। ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताखीर का खेल ईरान 47 साल से खेल रहा है। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है ईरान पर दोबारा हमले करने पड़े। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुके, चंद अहदाफ बाकी हैं। तेहरान ने अमेरिका को खुदादाना और जिम्मेदाराना तजावीज़ पेश की हैं। तेहरान सिर्फ अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख़्वाह है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, सिफारतकारी के दरवाजे अब भी खुले हैं। जंग मुसरत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिफारतकारी के भी अपने असूल होते हैं। ईरान हर फैसला कौमी मफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को सामने रख कर करेगा। ईरान ने मुतालबा किया है जंग ख़त्म की जाए, ईरान पर आयद गैर कानूनी नाकाबंदी ख़त्म हो, बैरून मुल्क मुंजमद ईरानी असासे बहाल किए जाएँ, आबे हुर्मुज़ में महफूज बहरी गुज़रगाह और खित्ते में सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है, ईरान के जवाब पर अमेरिकी सदर का रद्द-ए-अमल कोई अहमियत नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दुश्मन के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब हथियार डालना या पसपाई इख्तियार करना हरगिज़ नहीं, बल्कि इसका मकसद कौमी मफादात और अवामी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। ईरान में अमरीकी तबाही से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ तरजीह है। तमाम सरकारी इदारों को मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम करने की हिदायत की है। ईरानी सुप्रीम लीडर की फौजी क़यादत से मुलाकात में नई हिदायत जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी मुसल्लह फ़ौज की मुत्तहिदा कमांड के सरबराह अली अब्दुल्लाई ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से मुलाकात की। मुलाकात में सुप्रीम लीडर ने फौजी कार्रवाइयों को जारी रखने और दुश्मनों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने की नई रहनुमा हिदायत जारी की है। ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी फॉर्स के मुताबिक खातमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्लाई ने मुलाकात के दौरान सुप्रीम लीडर को मुल्की मुसल्लह फ़ौज की तैयारियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ताहम रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि ये मुलाकात कब हुई। फॉर्स न्यूज़ के मुताबिक अली अब्दुल्लाई ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज अमरीकी और सिहोनी दुश्मनों की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दुश्मन की जानिब से कोई गलती की गई तो ईरान का जवाब फौरी, सख्त और फैसला कुन होगा। तो आपको बताएं, अमेरिका और ईरान के दरमियान अब मुज़ाकरात में पेशरफ्त सुस्त होने के बाद आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी जबकि तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारों के मुताबिक स्पॉट गोल्ड की कीमत में 6% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि अमरीकी गोल्ड फ्यूचर्स भी नीचे आ गए हैं। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों को अमरीका और ईरान के दरमियान फौरी मुआहदे की उम्मीद थी। तहम मुज़ाकरात में तातुल के बाइस खाम तेल की कीमतें दोबारा बढ़ने लगीं, जिसका दबाव सोने की मार्केट पर भी पड़ा है। इस वक्त आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2.56% से ज़ायद इजाफे के साथ फी बैरल $103.88 47 तक जा पहुंची। अमरीकी खाम तेल की कीमत $97.51 हो गई। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर की है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि ईरान ने जोहरी तनसीबात ख़त्म करने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने जंग बंदी और आबे हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ दी है। ईरान ने जंग के खात्मे से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ का तफसीली जवाब भिजवा दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान का जवाब सालिस पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को मौसूल हो गया है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। ईरान ने जोहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है।
چین نے ایران سے متعلق امریکی پابندیوں کو غیر قانونی اور یک طرفہ قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے چین میں قائم 3 کمپنیوں پر عائد پابندیاں ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ کمپنیاں ایران کی فوجی سرگرمیوں میں معاونت کر رہی تھیں، تاہم چین نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی کمپنیاں ہمیشہ قوانین اور ضوابط کے مطابق کاروبار کرتی ہیں۔ چینی ترجمان نے واضح کیا کہ بیجنگ اپنے اداروں کے قانونی حقوق اور مفادات کا ہر صورت تحفظ کرے گا۔ موجودہ صورتحال میں سب سے اہم ترجیح خطے میں دوبارہ جنگ بھڑکنے سے روکنا ہونی چاہیے، نہ کہ جنگ کو بنیاد بنا کر دوسرے ممالک کے خلاف الزامات اور پروپیگنڈا کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، پاکستان کو ڈیجیٹل معیشت کی مضبوط طاقت بنانے کے لیے حکومت متحرک وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کام کے امور پر اہم جائزہ اجلاس۔ آئی ٹی برآمدات بڑھانے، نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنے اور ملک بھر میں ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملکی برآمدات بڑھانے سے متعلق بھی اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے برآمدی صنعت، چھوٹے اور درمیانے کاروبار اور نئی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی۔ برآمد کنندگان کو ٹیکس ریفنڈز کی بروقت ادائیگی اور صنعتوں میں جدت اور ریسرچ پر زور دیا۔ بات کریں گے قومی اسمبلی میں مال کے حق کے حوالے سے قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد میں مال کے حق میں کامیابی پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کہا گیا ہے ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے، ایوان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا مال کے حق میں پاکستان کو عظیم کامیابی ملی، مسلح افواج نے اپنے سے بڑی قوت رکھنے والے دشمن کو ہر محاذ پر جواب دیا۔ پوری قوم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ پاکستان خطے اور عالمی سطح پر امن کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پنجاب اسمبلی نے مال کے حق میں پاکستان کی کامیابی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی۔ قرارداد وزیر خزانہ اور پارلیمانی امور مشتبہ شجاع الرحمان نے پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ یہ ایوان مال کے حق کی تاریخ ساز کامیابی پر 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان کی مسلح افواج دیگر دفاعی اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ یہ ایوان پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جو مال کے حق پر مسلح افواج کے ہم قدم نظر آئے۔ مال کے حق کی کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش۔ مراد علی شاہ نے کہا 52 منٹ میں پاکستان نے بھارت کے 8 طیارے گرائے۔ بھارت کے 74 جہاز ہوا میں تھے اور سب پاک فضائیہ کے نشانے پر تھے۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا جو برسوں یاد رکھا جائے گا۔ رافیل طیارہ بہت اچھا ہے لیکن اس کو چلانے کے لیے دلگردہ چاہیے۔ بھارتی جوہریت کا پوری قوم نے متحد ہو کر جواب دیا۔ ان کو غرور تھا جس پہ ان کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ 2019 میں اس نے کہا اگر ہمارے پاس یہ رافیل ہوتے تو آج بات کچھ اور ہوتی۔ اب وہ رافیل خرید چکے تھے، لیکن رافیل چلانے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے۔ جہاز بہت اچھا ہے، 4 رافیل، 1 MiG-29، 1 Su-30 اور 1 میراج 2000 پلس 1 انڈیفائڈ UAV ہیرون کا جو اسرائیلی، 8 طیارے پاکستان کے شاہینوں نے گرائے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو آگاہ کریں گے کچے سے چولستان تک، طالب علم سے کسان تک، میگا پروجیکٹ سے مائکرو ریلیف تک پنجاب کابینہ کے بڑے فیصلے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 34واں اجلاس۔ مال کے حق کی پہلی سالگرہ پر قائد محمد نواز شریف، وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ایئر چیف اور نیول چیف کو زبردست خراج تحسین۔ پنجاب کابینہ کا کچے میں کامیاب آپریشن پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ نے تیز ترین انشورنس کمپنی کے قیام پر وزیر خزانہ اور سیکرٹری فائنانس کی کارکردگی کو سراہا۔ کابینہ نے کمپنی کے قیام کی باضابطہ منظوری دے دی۔ دوسری طرف IMF ہدف کے مطابق ڈیزل اور پیٹرول پر لیوی 160 روپے تک لے جانا ہے۔ بجٹ میں IMF سے طے تھا پیٹرول پر لیوی 80 روپے لیٹر چارج کریں گے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم علی پرویز کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی پیٹرولیم میں اجلاس میں انکشاف۔
بتایا پیٹرولیم پر لیوی بڑھانا حکومت کی مجبوری ہے۔ بجٹ کے وقت 80 روپے فی لیٹر لیوی طے کی گئی تھی، لیکن بعد میں حالات بدلنے کے باعث ڈیزل اور پیٹرول پر 160 روپے فی لیٹر لیوی کا ہدف سامنے آیا۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ لیوی ہے، جبکہ بعض ممالک نے ٹیکس کم کر کے عوام کو ریلیف دیا۔ حکومت نے قیمتوں کے فرق کی مد میں اوگرا کو 129 ارب روپے فراہم کیے۔ حکومت اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کے بجائے خام تیل خریدنے پر زیادہ توجہ دے رہی ہے تاکہ مقامی ریفائنریز کو فعال رکھا جا سکے۔ آپ کو بتائیں ایئر لائنز کے لیے بری خبر، جیٹ فیول کی قیمت میں اضافہ۔ حکومت نے کمرشل پروازوں کے طیاروں کے استعمال آنے والا جیٹ فیول مہنگا کر دیا۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 53 روپے 11 پیسے فی لیٹر اضافہ، نئی قیمت بڑھ کر 441 روپے 66 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ جیٹ فیول مہنگا ہونے سے ایئر لائنز کے اخراجات میں غیر معمولی اضافہ برداشت کرنا ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کاشف منیر سے۔ کاشف، آگاہ کیجیے گا کتنا اضافہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، ایئر لائنز کے لیے بری خبر ہے، جیٹ فیول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے کمرشل پروازوں کے طیاروں کے استعمال آنے والا جیٹ فیول مہنگا کر دیا ہے۔ جیٹ فیول کی قیمت میں 53 روپے 11 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ جیٹ فیول کی نئی قیمت 441 روپے 66 پیسے فی لیٹر ہوگی۔ جیٹ فیول مہنگا ہونے سے ایئر لائنز کے اخراجات میں جو ہے وہ غیر معمولی اضافہ ہوگا۔ ایئر بس اور بوئنگ طیاروں میں ایندھن کے طور پر جیٹ فیول استعمال کیا جاتا ہے اور ایئر لائن نے کرایے میں اضافے کا اندیہ بھی دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے کاشف، بہت شکریہ آپ کا۔ قطر کا LNG بردار ایک اور جہاز آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اطلاعات۔ بین الاقوامی شپنگ ڈیٹا کے مطابق قطر کا LNG ٹینکر محزم آبنہ ہرمز سے گزر رہا ہے۔ یہ جہاز قطر کے راس لفان پورٹ سے روانہ ہوا اور پاکستان کی بندرگاہ پورٹ قاسم کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کی کل آمد متوقع ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ پیش رفت ایران اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے خصوصی انتظامات کے بعد سامنے آئی ہے، جس کے تحت جہاز ایرانی منظوری والے شمالی روٹ سے گزر رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو آگاہ کریں 2 سال بعد بھی عام انتخابات 2024 کی 1/3 سے زائد انتخابی درخواستیں زیر التواء ہیں۔ فافن رپورٹ کے مطابق اپریل 2026 کے اختتام تک 374 میں سے 286 انتخابی درخواستوں کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، جبکہ 128 درخواستیں اب بھی زیر التواء ہیں۔ قومی اسمبلی کی نشستوں سے متعلق 124 میں سے 73 جبکہ صوبائی اسمبلیوں کی 250 میں سے 173 درخواستیں نمٹائی جا چکی ہیں۔ صوبائی سطح پر بلوچستان سب سے آگے ہے، جہاں 94% درخواستوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پنجاب میں 77%، خیبر پختونخوا میں 60%، جبکہ سندھ میں صرف 29% درخواستیں نمٹائی جا سکی ہیں۔ اسلام آباد کی کسی بھی انتخابی درخواست پر اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا۔ انتخابی ٹربیونلز کے 246 فیصلوں میں سے 123 کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جن میں سے صرف 18 اپیلوں پر فیصلہ آیا ہے، جبکہ 105 اپیلیں تاحال زیر سماعت ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت انتخابی درخواستوں پر 180 دن کے اندر فیصلہ ہونا لازمی تھا۔ فافن نے انتخابی مقدمات کے ریکارڈ تک عوامی رسائی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ یہاں پر آپ کو کیا کریں گے، پنجاب میں 22 مئی سے 24 اگست تک چھٹیوں کا اعلان۔ 24 اگست سے گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سکول سے دوبارہ کھلیں گے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبائی کابینہ نے گرمیوں کی چھٹیوں کی منظوری دے دی ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں کا باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ کی پاکستان کے تعمیری کردار اور علاقائی امن کے لیے کوششوں کی تعریف، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری روابط کے تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ، آبنہ ہرمز سمیت بحری سلامتی کے تحفظ کی اہمیت پر زور، آئندہ قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اسلام آباد میرٹ ہوٹل میں CICSS کے زیر اہتمام مارکہ حق پر مبنی کتاب کی تقریب رونمائی۔ تقریب میں پالیسی سازوں، محققین، سفارتکاروں اور دفاعی ماہرین نے بھرپور شرکت کی۔ ڈاکٹر ظفر خان نے کتاب کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ کتاب میں 10 ممتاز اسٹریٹجک، دفاعی اور سلامتی امور کے ماہرین کے تحقیقی مضامین شامل۔ کتاب جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک ماحول، ڈیٹرنس، بھارتی اسٹریٹجک کلچر کا تجزیہ پیش کرتی ہے۔ تقریب میں ماہرین نے پاکستان کے ذمہ دارانہ ڈیٹرنس اور مؤثر رد عمل کو اہم عنصر قرار دیا۔
کتاب میں اپریل تا مئی 2025 کے واقعات کو علاقائی سیکیورٹی کے تناظر میں پرکھا گیا۔ پاکستان کی عسکری حکمت عملی، قومی یکجہتی اور بروقت رد عمل بنیادی عوامل قرار۔ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی نے بھارت کو سخت شرمندگی سے دوچار کیا۔ جدید جنگی جہاز اور S-400 نظام کی تباہی نے بھارت کو جنگ ہنسائی کا سبب بنایا۔ پاکستانی شاہینوں نے بھارت کی علاقائی بالادستی اور تسلط کا خواب چکنا چور کر دیا۔ ماہرین کے مطابق مارک حق نے جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن کو نئی جہت دی۔ کتاب بھارت کی جارحانہ پالیسیوں اور ان کے علاقائی اثرات کا تفصیلی جائزہ پیش کرتی ہے۔ مقررین نے مؤثر ڈیٹرنس کو خطے میں امن اور استحکام کے لیے ناگزیر عنصر قرار دیا۔ اسی کے ساتھ اس نیوز بلیٹن سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔